अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज कह लीजिए कि संडे स्पेशल क्लास में ख़ास तौर से जो एसटीईटी पेपर 1 हो या 2 हो, उसमें जो कवायद का पोर्शन है, जो आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने कोशिश किया है कि उन्हीं के सवालात आपके सामने लेकर आऊँ। तो बहुत इजी टू मॉडरेट हमेशा की तरह आज का भी क्वेश्चन रहेगा। संडे स्पेशल के इस क्लास में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। शुरू करते हैं। तो फिर आज का ये पहला सवाल आपके सामने, दर्ज झेल बयानात पर गौर कीजिए। इससे मुसग़्गर वो इसमें है जो किसी चीज़ का बड़ा होना ज़ाहिर करे। लफ्ज़ किताबचा और बागीचा इसमें मुसग़्गर की मिसालें हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन इससे मुसग़्गर वो इसमें जो किसी चीज़ का बड़ा होना ज़ाहिर करे, ये तो गलत बात है, चूँकि वो इसमें मुकब्बर हो जाएगा, है ना। तो बहरहाल इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही बी। बयान एक गलत है लेकिन बयान दो दुरुस्त है। शेर में दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके मानी एक दूसरे की ज़िद हो, क़वायद और इल्म बदी की रूह से क्या कहलाता है? जी, सनात तज़ाद कहलाता है। ये बी हो जाएगा, सनात तज़ाद कहलाता है। कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाना जो एक दूसरे के मुखालिफ ज़िद हों, उसे सनात तज़ाद या तबाक कहा जाता है। इल्म बयान की इस्तिलाह में तशबीह के कुल कितने अरकान होते हैं? तो 5 अरकान होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिब, गर्ज़ तशबीह और हरफ तशबीह। मुंदरजा झेल बयानात को पढ़िए। इस्तिआरा के लुग़वी माने आरियत यानी उधार लेने के हैं। इस्तिआरा में हकीकी और मजाजी माने के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। जी, पढ़ लिया आपने, गौर कीजिए। सिर्फ बयान एक दुरुस्त है, बयान दो दुरुस्त है, बयान एक और दो दोनों दुरुस्त हैं, एक से ज़्यादा कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा जीम, है ना। बयान एक और बयान दो दोनों दुरुस्त हैं। इस्तिआरा में लफ्ज़ अपने हकीकी मानी की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, और उनके दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ भी कायम रहता है। गज़ल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों, क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? मतले का शेर है। गज़ल या कसीदे के पहले हम काफ़िया और हम रदीफ़ शेर को मतला कहते हैं। अगर उसके बाद भी ऐसा ही शेर आए तो उसे हुस्न मतला या मतला सानी कहा जाता है। ठीक है। दर्ज झेल में से सनात तलमीह का सही मफ़हूम क्या है? कलाम में किसी तारीख़ी, मजहबी या अफसानवी वाक़े की तरफ इशारा करना, शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया न लाना। देखिए, कलाम में किसी तारीख़ी या अफसानी वाक़े की तरफ इशारा करना, जवाब तो इसका ये हो जाएगा। कलाम में किसी मशहूर वाक़या जैसे आतिश नमरूद, इब्न मरियम की तरफ इशारा करना सनअत तलमीह कहलाता है। एक चीज़ यहाँ नोट करने की है और आप भी अपने पॉकेट नोट में इसको नोट कर लीजिएगा, वो ये कि तलमीह जब है से हो तो उसका माने होता है कि किसी वाक़े या किसी ख़ास क़िस्से या कोई मजहबी या अफसानवी वाक़े की तरफ इशारा करना। लेकिन यही तलमीह अगर ऐन से हो जाए, क्या हो जाए? ऐन से हो जाए तो उसका मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है। तो फिर तलमीह किसको कहते हैं? तो तलमीह उसको कहते हैं जिसमें शायर किसी का भी शेर या अपना ही शेर किसी एक ज़ुबान में लिखे, लेकिन जो दूसरा मिसरा हो उसका वो उस ज़ुबान का ना हो। फ़ारसी का हो सकता है, अरबी का हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि आप हिंदी का हो सकता है, या किसी भी ज़ुबान का, यानी उस ज़ुबान का ना हो। यानी शेर का जो पहला मिसरा हो वो तो एक ख़ास ज़ुबान का हो, लेकिन जो दूसरा मिसरा हो वो उस ज़ुबान से उसका ताल्लुक़ ना हो, तो वो क्या कहलाता है? तलमीह कहलाता है। जैसे बाद अज़ खुदा तू ये क़िस्सा मुख्तसर, है ना। ये जो लाइन है ये क्या है? फ़ारसी में है पूरा, और इसका जो पहला लाइन है वो उर्दू में है ना। तो बहरहाल ये क्या कहलाएगा? तलमीह कहलाएगा। ठीक। दर्ज झेल बयानात पर गौर कीजिए। काफ़िया शेर के आखिर में बार बार दोहराया जाने वाला एक ही लफ्ज़ होता है। रदीफ़ काफ़िया के बाद आती है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो बयान एक तो गलत है लेकिन बयान दो दुरुस्त है। इसका जवाब हो जाएगा बा। बयान एक गलत है क्योंकि हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, जैसे नाम, काम, जबकि बेआइन ही दोहराए जाने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं जो काफ़िया के बाद आती है। ठीक है।
علم عروض قواعد کی وہ شاخ ہے جس میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ علم عروض میں جی اشعار کے اوزان اور اس کے بحور اور تقدیر سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مقطع یعنی مقطع کا شعر ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، وہ اور اکثر شعراء جو اپنا تخلص ہے وہ اخیر شعر میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک۔ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے سے مناسبت تو رکھتے ہوں مگر آپس میں ضد تضاد نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ تو مناعات النظیر کہلاتا ہے، یعنی تناسب ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرے لفظ لانا، جیسے باغ، پھول، بلبل، جیسے پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، تو یہاں مراعات النظیر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ درجہ ذیل بیانات پر غور کیجیے۔ فعل متعدی کو اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں بھائی۔ احمد نے خط لکھا، میں خط مفعول ہے اور یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس کا جواب بی ہو جائے گا، بیان ایک غلط ہے اور بیان دو درست ہے۔ فعل متعدی کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جس کو صرف فاعل چاہیے وہ فعل لازم ہے، اس لیے بیان ایک غلط ہے اور بیان دو درست ہے۔ مجاز مرسل میں حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کون سا تعلق ہوتا ہے؟ جی تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ کس کا تعلق؟ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ تشبیہ کے علاوہ کون سا تعلق؟ مجاز مرسل میں لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، مثلا جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ کلام میں شاعر کا کسی بات کی ایسی شاعرانہ اور فرضی وجہ بیان کرنا جو اس کی اصل وجہ نہ ہو، کیا کہلاتا ہے؟ وہ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ حسن تعلیل۔ درج ذیل میں مرکب توصیفی کی درست مثال کون سی ہے؟ تو شریف انسان دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے، مرکب توصیفی وصف بیان کیا گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ شریف انسان ہو گیا، یعنی انسان شریف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ واسوخت اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس میں محبوب سے بے وفائی کا گلہ کر کے کسی اور سے دل لگانے کا اظہار کیا جاتا ہے، پتہ نہیں۔ واسوخت کا بنیادی مقصد محبوب کی تعریف و توصیف کرنا ہوتا ہے، یہ تو بالکل نہیں ہوگا بھائی، تو پڑھ لیجئے ان کو۔ درست متبادل کا انتخاب کیجئے، بیان ایک درست ہے لیکن بیان دو غلط ہے، جی یہی ان کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ واسوخت محبوب سے بے رخی اور کسی سے تعلق کا اظہار کر کے اسے جلایا جاتا ہے، نہ کہ اس کی توصیف کی جاتی ہے۔ علم عروض میں افعیل یا ارکان کسے کہتے ہیں؟ شعر کے وزن کو ناپنے والے جو مقرر کردہ پیمانہ ہے ان کو افعیل کا وزن کہا جاتا ہے۔ صنعت ایہام کی تعریف قواعد میں کیا ہے؟ کلام میں دو معنوی الفاظ اس طرح لانا کہ دور کے معنی مراد لے جائے، ہے نا۔ شاعر ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، قریب کا اور بعید کا، اور شاعر کی جو مراد ہوتی ہے وہ بعید کے معنی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ درج ذیل میں سے ماضی تمنا یہ شرطیہ کا جملہ کون سا؟ یہ کوئی کاش کہیں اگر ایسا ہوتا ہم پڑھ لیے ہوتے اور آج PRE4 کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا۔ درج ذیل میں بیانات کو پڑھیے۔ اس میں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکے۔ لکھنا اور پڑھنا اس میں جامد کی مثال ہے، تو بیان ایک درست ہے، بیان دو غلط ہے۔ کہاں بھائی؟ یہ بی جواب۔ کیوں بھائی؟ لیکن لکھنا اور پڑھنا اس سے مصدر ہیں، جامد نہیں ہے، لکھنا اور پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ شعر میں پہلے چند چیزوں کا ذکر کرنا اور بعد میں ان کی مناسبت سے دوسری چیزیں لانا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت لف و نشر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا اور نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ تجاہل عارفانہ شعر میں کس کو کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر انجان بننا۔ اوہ آپ ہیں، اوہ کب تشریف لائے آپ؟ یعنی وہ انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ گھنٹے سے بیٹھا ہے پھر بھی اچھا آپ ہیں، اوہ کب تشریف لائے آپ؟ یعنی جان کر کے انجان بنتے ہیں نا کچھ لوگ، اسی کو بولتے ہیں تجاہل عارفانہ، ہے نا۔ درج ذیل میں سے اس میں کیفیت کا انتخاب کیجئے۔ بھائی کیفیت بچپنا ہی ہو سکتی ہے، جوانی بھی کیفیت ہے، بڑھاپا بھی ایک کیفیت ہے۔ مطلع کے بعد آنے والے دوسرے ہم قافیہ اور ہم ردیف شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟
حسن مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ درج ذیل بیانات پر غور کیے۔ صفت عددی وہ صفت ہے جو اسم کی تعداد یا شمار کو ظاہر کرے۔ 5 کلو دودھ 5 کلو صفت عددی کی درست مثال ہے۔ دیکھ لیجئے کیا ہے جواب۔ بھائی بیان 1 تو درست ہے نا، لیکن بیان 2 جو ہے اس کا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے وہ دیکھ لیجئے، جواب اس کا بی ہو جائے گا۔ بیان 1 درست ہے لیکن 5 کلو صفت مقدار ہے، مقدار کو ناپنے کی مثال ہے، عدد کی نہیں ہے، تو صفت عددی میں گنتی ہوتی، جیسے 5 کتابیں، ہے نا۔ شاعر اپنے اصل نام کے علاوہ جو مختصر نام اشعار میں استعمال کرتا ہے، قواعد میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تخلص کہتے ہیں۔ اچھا بتائیے گا لقب اور خطاب میں کیا انتر ہے، یہ کمنٹ میں لکھ کر کے آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ صنعت عکس و تعدیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، شعر کے الفاظ کو الٹ کر دوسرا مصرع بنانا، یہی ان کا مطلب ہوتا ہے، صنعت عکس۔ جملے میں فاعل کے بعد آنے والی علامت نے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی علامت فاعل ہوتا ہے نے، جیسے زید نے، ہے نا، کو علامت مفعول ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ درج ذیل بیانات پر غور کیجیے۔ کنایہ میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ استعارہ میں حقیقی معنی مراد لینا ممکن نہیں ہوتا، تو دونوں بیانات درست ہیں بھائی، ہے نا۔ استعارہ میں بھی مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، دونوں بیانات درست ہیں۔ علم بدیع میں صنعت تکرار کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کلام میں حسن اور تاکید کے لفظ کو بار بار لانا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو یہ بتایا گیا کہ پتا چھوڑو، بوٹا بوٹا یہاں کا جو ہے ہم سے واقف ہے نا۔ کلام میں ایسی بات کہنا جس کا بظاہر انکار ہو لیکن حقیقت میں اقرار یا بلاغت مقصود ہو، کیا کہلاتا ہے؟ استفہام انکاری کہلاتا ہے۔ استفہام انکاری میں سوالیہ انداز میں کسی بات کا انکار کر کے حقیقت میں اس کی تاکید یا اقرار کیا جاتا ہے، جیسے کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا، تو اصل میں یہ تاکید ہی ہے اور اقرار ہے، لیکن ایک انداز ہے ان کا، جیسے لگتا ہو کہ نہیں ہے لیکن وہ حقیقت میں ہاں ہے۔ تو یہ رہے آج کے سنڈے اسپیشل کے 30 وہ اردو قواعد جس سے آپ کا سامنا آپ کے آنے والے اگزام میں ہو سکتا ہے، اس لیے پڑھتے رہیے، من لگا کر کے BPSC کا کھیل دیکھتے رہیے، اور شکشا منتری کا جو الٹ پلٹ بیانات ہیں ان کا وہ سنتے رہیے، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جب تک یہ کلیئر ہو جائے کہ بھائی BPSC ایکل پریکشا ہی ہونا چاہیے، نگیٹو مارکنگ ہٹنی چاہیے، TRE 1 TRE 2 TRE 3 جیسے ہوا ویسے ہی TRE 4 بھی ہونا چاہیے، اس پر ہم لوگ سہمت ہیں اور یہی ہم مانیں گے، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ سنگھرش کر رہے ہیں ان کو میرا سلام، اور ہم سب لوگ مل کر کے ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ یہ چیز بدلے اور ایکل پریکشا پرنالی لاگو ہو۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں پر غور کریں گے اور ضرور کوشش کریں گے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوشش کریں گے کہ آپ نے الحمدللہ 270 لوگوں کی فیملی بنائی ہے، ایک وقت آئے گا 2 لاکھ کروڑ کی فیملی ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہ ہے کہ آپ بھی محنت کیجئے، ہم بھی کریں گے، اور مختلف قسم کے جو سوالات ہیں وہ لے کر آئیں گے، اردو کے بھی اور دیگر دوسرے مقابلہ جاتی امتحانات کے بھی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے دیجیے مجھ کو اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔